सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजज़िया। अमूमी तौर पर राना ताहिर साहब होते हैं और जो फ़राइज़ हैं होस्ट के वो अलीना सर अंजाम देती हैं, लेकिन क्योंकि ईद की छुट्टियों पर हैं मंडे से इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगी और फिर प्रोग्राम अपनी पुरानी फॉर्मेट में चला जाएगा। लेकिन आज फिर दोबारा हमें हमारे जो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बड़े ज़बरदस्त फ़खर रहमान साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है, जिसमें जो मसला कश्मीर है उस पर कंसल्टेशन हो रही है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर, और क्लोज डोर मीटिंग है ये। और इस जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है जिस पर हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, क्या बात हुई इस पर कुछ तफसील आपसे बयान करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, टेलीफोन लाइन पर हैं एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी। अमेरिका में वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं और तमाम मामलात पर उनकी नज़र है, और वो उस एडवाइज़री कमेटी के मेंबर भी हैं जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को शेप देने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर रहा है। प्रोग्राम में मैं आज ज़रदारी साहब का भी जिक्र करूँगा, आगे जाके उन्होंने एक दरख्वास्त दी है क्योंकि उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया, लेकिन क्योंकि जिलानी साहब हमारे साथ हैं और 10-15 मिनट के लिए हैं तो मैं उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाता हूँ। एम्बेसडर जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप कहीं पर डिनर पे गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने बड़ी शफकत की और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आप आ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, सिक्योरिटी काउंसिल में कंसल्टेशन हो रही है। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तक की जो डेवलपमेंट है, आपकी क्या राय है कि क्या जो दुनिया के लीडर हैं, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये इशू क्या है और इसकी क्या डायमेंशन हो सकती है? जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, ये उसी जो एक काविश का जो एक उसका सिलसिला है जो कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान ने शुरू की हुई एक कोशिश कि मसला कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान में तशवीश है, जो कश्मीरियों के साथ में कश्मीर में तशवीश है, मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं मजलूम कश्मीरियों के ऊपर, तो उस तमाम सूरत हाल से तमाम जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इन तमाम जो हालात से आगाही करना है। सिक्योरिटी काउंसिल का जहाँ तक मसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है जहाँ पर मसला कश्मीर की जो मसला डेवलप हुआ है 5 अगस्त के बाद, जो हिंदुस्तान ने वहाँ पे यकतरफा कार्रवाई करके जो वहाँ का उनके स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है, उस पर बाइफरकेट किए है, आर्टिकल 370 को रिपील किया है, तो जो कि हमारे ख्याल के मुताबिक और दुनिया के मुताबिक वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है, बायलैटरल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो उस सिलसिले में ये इजलास इसलिए अहम है सिक्योरिटी काउंसिल का कि हिंदुस्तान की अब तक हत्तल वसा ये कोशिश रही है कि कश्मीर को तमाम दुनिया के सामने एक इंटरनल इशू के तौर पे प्रेजेंट करे, लेकिन ये जो है जो सलामती काउंसिल का इजलास हिंदुस्तान के इस मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। और मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना और इसके ऊपर बहस करना और जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार करना, ये ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अच्छा एम्बेसडर साहब, कुछ सफारतकारों से मेरी आज बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर फॉर्मल इजलास सिक्योरिटी काउंसिल का ना हुआ और सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल एक स्टेटमेंट आ गई जिसमें कुछ कंसर्न का इजहार किया गया और ये कहा गया कि दोनों ममालिक मिलकर इसको तय करें, तो वो कोई इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक कार्रवाई नहीं होगी और हम
کامیابی نہیں ہوگی اور ہم وہیں پھنس کے رہ جائیں گے اور جو سچویشن ہے وہ مزید ایگریویٹ کر سکتی ہے فار پاکستان، لیکن بھارت کو تھوڑی آسانی اس میں ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں صرف ایک سٹیٹمنٹ آئے سلامتی کونسل سے اور فارمل میٹنگ بھی نہ ہو سکے، اس پہ آگے کا کوئی راستہ بھی اختیار نہ کیا جائے کہ ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان کے بین الاقوامی سطح پہ کافی ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے قریبی تعلقات ہیں، ان کے اسلامی ملکوں میں بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں اس کے، اور اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش کی پچھلے چند دنوں سے کہ کہیں کہ کسی طریقے سے یہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہ ہو سکے، لیکن the very fact کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے ہندوستان کی ناکامی ہے، اور ہندوستان کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کی نظریں سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس کے اوپر ہوں گی۔ ہندوستان کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو ایک انٹرنل ایشو کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے کہ یہ تو ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس اس بات کی نفی کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، لیکن بلکہ یہ ایک بین الاقوامی ایک کنسرن کا ایک معاملہ ہے۔ بین الاقوامی کنسرن کس طریقے سے ہوا؟ ایک تو جو ہندوستان نے یونیلیٹرل فیصلہ کیا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے، اور جو بائیلیٹرل پاکستان کے ساتھ اگریمنٹس ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کا امن و امان تباہ ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جو ٹینشن چل رہی ہے پچھلے چند برسوں سے، اس کا امپیکٹ ریجنل کنٹریز پہ بھی ہوتا ہے، گلوبل لیول پہ بھی ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے افغانستان کی سچویشن کے پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشویش صرف پاکستان میں نہیں ہے، کشمیر میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کی تشویش پائی جاتی ہے، اس سارے اقدام کی پائی جاتی ہے۔ اچھا ایک تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا اس پہ، جی اس پہ میں تھوڑا سا کامنٹ۔ آج جو منسٹر فار ڈیفنس ہے انڈیا کے راج ناتھ، انہوں نے ایک بڑا پولائٹلی انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے کام یہاں پر، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جو ناٹ فرسٹ اسٹرائک کا جو ڈاکٹرائن ہے ہم اس پر ابھی تک تو عمل کر رہے ہیں، لیکن مستقبل میں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو بھارت سے کی طرف سے تو ہمیں مکمل ڈیفائنس، اور جو مودی صاحب کی جو تقریر ہے کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اس معاملے پر ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے، پرائم منسٹر مودی نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اس لیے کلہاڑی ماری ہے کہ کشمیر، اگر ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اس قدم سے، اس غیر اخلاقی اور غیر قانونی قدم سے کشمیر کی صورتحال میں بہتری آ جائے گی، تو بالکل خام خیالی ہے۔ پچھلے 12 دنوں سے کشمیر جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے، وہاں پر تمام کی تمام کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ قید میں ان کو ڈالا گیا ہے، بلکہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے وہاں پہ 1 کروڑ کشمیریوں کو ایک بہت بڑی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں پہلے ہی وہ ان کے ایک فارمر فائنانس منسٹر تھے، ان کے فارن منسٹر تھے چدمبرم، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو مودی سرکار نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اس سے انڈیا یہ پہلا قدم ہے ہندوستان کی ڈسممبرمنٹ کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مانی شنکر آرے ایک ان کے ایک اور سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہندوستان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہوں نے اس خطے میں ایک اور فلسطین پیدا کر دیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راجناتھ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی نیوکلیئر وار کا، تو یہ تو میرے خیال میں ساری دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر وہ اس کو جو ٹینشن جنریٹ ہوئی ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے ان کو بھی راجناتھ سنگھ کی اسٹیٹمنٹ کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے امن و سلامتی کو کتنا ایک نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی نیوکلیئر وار ہوتی ہے یا کوئی بھی وار ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں۔
ایک بات میں یہ کہتا ہوں اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ پرانے زمانوں کی جنگیں نہیں ہوتی تھی. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو پرانی جنگیں ہوئی تھی وہ ہم نے اس طرح سمجھیے کہ بوز اینڈ ایروز کے ساتھ لڑی تھی. اب جس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آ گئی ہے دونوں ممالک کے پاس، اس کے بہت ہی خطرناک جو اس کے نتائج ہوں گے ہندوستان کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے، راجناتھ سنگھ نے بہت ہی غیر مناسب بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ سچویشن بہت ہی تشویشناک ہے اور اس کا جو ہے نوٹس لینا جو ان سے ہے بہت ضروری ہے. میں یہ سیکورٹی کونسل کی جو ڈبیٹ ہے میں اس کو بہت ہی اہمیت دیتا ہوں. اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے خالی یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں اس جو موجودہ صورتحال ہے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں اس سے بڑی تشویش ہے. اگر ان کی کشمیریوں کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کو امپروو کیا جائے اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں پہ مظلوم کشمیریوں کے اوپر اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور کشمیر ویسے بھی انٹرنیشنلائز ہو جائے گا اور اس پہ ساری دنیا کی اس کی نظریں مرکوز ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر جلیل عباس جیلانی، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بڑی امپورٹنٹ انسائٹ ہے آپ نے وہ فراہم کی اور بتایا کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے جس میں کشمیری پلائٹ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر جو ظلم ہے جو جاتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اور حالات کو امپروو کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو بھی وہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی اسے سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے کشمیر جو ہے وہ معاملہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں کشمیریوں کو پلیبیسائٹ کا چاہیے حق جو ان کو ملنا چاہیے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں گے. فخر، آپ نے بات سنی ساری امبیسڈر جلیل عباس جیلانی کی اور ابھی بھی میٹنگ وہاں پر چل رہی ہے اور آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو بات ہوئی مجھے ذرائع نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے بڑا واضح کیا کہ جناب یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ بالکل اس وقت بوائلنگ پوائنٹ پر ہے پاکستان اور اگر اس کا ازالہ نہیں کیا گیا اور جس طرح لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں تو پھر ارریلیونٹ ہو جائے گی کشمیر کے اندر حریت کانفرنس جو لیڈرشپ ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، ہم بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے، جذبات اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ آلریڈی ہیں کہ کسی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. فخر جی بالکل، دیکھیں جو پاکستانی قوم کے جذبات ہیں، کشمیریوں کے جذبات ہیں اور 12 دن سے جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ 1.5 ملین جو کشمیریز ہیں وہ اس وقت مارشل لا یعنی کہ کرفیو کے اندر ہیں اور کھانا پینا بند ہے. یہ ساری ہیومن ٹریجڈی جو ہے آج یقیناً پرائم منسٹر نے جو امریکہ کے صدر ہیں ان کو بتائی ہے اور اس کی جو سنگینی صورتحال ہے وہ بھی بتا دی ہے. کشمیر کے حوالے سے پاکستانی قوم کے جو جذبات ہیں اور اسی طرح سے جو پرائم منسٹر کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آئیں اور یہ کہ بھارت کی جانب سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے آزاد کشمیر میں کارروائی کرنے کی اور کوئی فالس فلیگ پلوامہ سے بڑا ایک ایکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے واضح طور پر قوم کو بھی بتایا اور آج یقیناً امریکی صدر کو بھی بتا دیا. اچھا ایک اپڈیٹ دے دوں آپ کو یہ کیونکہ میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں ہوں. چیمبر کے سامنے سیکورٹی کونسل کے چیمبر کے سامنے پاکستانی صحافی بیٹھے ہیں اور ایک بہت سینئر صحافی ہیں افتخار چودھری صاحب جو APP کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے، دا موسٹ سینئر پرسن جنہوں نے 71 کا جو پرابلم ہوا تھا پاکستان کا اس وقت بھی وہ وہاں پر تھے. انہوں نے مجھے ابھی یہ واٹس ایپ پہ بتایا کہ سیکورٹی کونسل کے چیمبر کے سامنے ہم کان اس کے دیواروں کے دروازوں کے ساتھ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اجلاس اس وقت جاری ہے، کنسلٹیشن اس وقت ہو رہی ہے اور بھی صحافی وہاں پر موجود ہیں. سب کی نظریں چیمبر کے ڈور کی طرف ہیں کہ جیسے کوئی بندہ نکلے باہر اس کو وہ سوال کریں. جی فخر. جی جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جو اپنا ڈپلومیٹک اوفینسو تھا اب اس کا جو الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے اندر سے سامنے باہر آنا ہے. اور یقیناً جیسے کہ ہمارے سابق سفیر بھی ابھی بتا رہے تھے کہ یہ انڈیا کے لیے بڑی شکست ہے سفارتی سطح پر. انڈیا تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی شکست ہے، اپوزیشن تو نہیں مان رہی.
احسن اقبال صاحب آج بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ تو بڑا انہوں نے ڈپلومیسی ٹھیک نہیں کی, شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پہ چلے جانا چاہیے تھا. میں وہ تصاویر دیکھ رہا تھا, اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, ریلی کشمیر پر تھی, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی مریم نواز کی تصویر لے کے نعرے لگا رہے تھے. کاش وہاں پر وہ کسی کشمیری بچی کا پکچر اٹھا لیتے, کچھ کوئی ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں اس کی تصویر اٹھا لیتے. وہ مریم نواز کی تصویر اٹھا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. اور ساتھ ساتھ آج وہ قمر صاحب نے کہا, وہ دیکھیں مریم بی بی کو ان کے ابا کے سامنے گرفتار کر لیا, اور وہ دیکھیں وہ فریال تالپور صاحبہ کو رات کو جیل 12 بجے بھجوا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ کشمیر کی آزادی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا سب کچھ کرا دیا, ادھر یہ تو سارے ان کے تو رونے دھونے نہیں ختم ہو رہے. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں, آصف علی زرداری صاحب آج عدالت میں پیش تھے, نیب عدالت میں. تو وہاں پر انہوں نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں وہ منگی, آپ کو پتہ ہے نا منگی صاحب جو ڈی جی ہیں پنڈی کے نیب کے, کہ بلائیں ذرا اس منگی کو, اگر وہ ادھر ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ مجھے عید کی نماز کیوں نہیں پڑھنے دی گئی. اور پھر انہوں نے وہ کشوش ایک لگانے کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلے جاتے ہیں. تو میں اپنے جو ہمارے افضل جاوید صاحب بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, وہ ان کو کور کرتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ ہوتا کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے. اس لیے تو یہ پیسے نہیں دے رہے, اس لیے تو یہ اس حکومت کو تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ساتھ والے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اور وہ ہماری اچھی دوست ہیں رخسانہ بنگش صاحبہ, وہ فون بھی ملا کے دیتی ہیں زرداری صاحب کو. پوری دنیا جہاں جہاں انہوں نے بس چھپ کے آہستہ آہستہ چپ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ وہ وہاں پر فون کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. اور آج تو بڑی اور بات ہوئی, انہوں نے درخواست دے دی نیب عدالت میں, 1 کلاس چاہیے مجھے, 1 کلاس. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے فریج چاہیے, مجھے جیل میں ایئر کنڈیشن چاہیے, مجھے جیل میں میرا اپنا بیڈ چاہیے, مجھے جیل میں مشقتی چاہیے, مجھے ٹیلی ویژن چاہیے, مجھے رسالے چاہیے, اخبار چاہیے. دنیا ایسا لگ رہا ہے جیسے ریسٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں, گیسٹ ہاؤس میں اپنے کسی ایز اے پریزیڈنٹ کسی کیمپ آفس میں جا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جج صاحب نے کہا اچھا میں نیب کو بلا کے پوچھتا ہوں. پھر ایک اور بھی بات ہوئی, وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب اچھے آدمی ہیں, بڑے زبردست وکیل ہیں, لائل ہیں زرداری صاحب کے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا جج محمد بشیر صاحب سے کہ وہ سر انہوں نے آپ نے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے, ڈیالہ جیل بڑی دور ہے, زرداری صاحب کی ذرا کمر میں بڑی پرابلم ہے, تو آپ ذرا ان سے کہہ دیں جیل والوں سے کہ وہ ان کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے لے جائیں, پیچھے ذرا دھکے لگتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ یار میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں, نہیں سر آپ کہیں گے تو ہو جائے گا. سینئر وکیل تھے, انہوں نے کہا اچھا نیب والوں کو بلا لیتے ہیں. نیب والے آ گئے وہاں پر, یعنی جیل والے آ گئے جو کسٹڈی جنہوں لے کے جانا تھا, رانا صاحب. انہوں نے کہا جج صاحب نے ان سے کہ یہ کچھ کھوسہ صاحب آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں, تو ان کی ذرا بات سن لیں. تو کھوسہ صاحب نے وہی کہ ذرا یار فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے زرداری صاحب کو لے جائیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ان کی سیکیورٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں لے کے آتے ہیں, تو ہم جو بھی ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ ہم نے سمجھا ان کو بیٹھنا ہے وہاں پر ہم بٹھائیں گے, آپ اس کام میں ہمیں نہ کچھ کہیں. تو جج صاحب نے کہا دیکھیں بالکل میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے کہاں میں بٹھا کے لے کے جائیں. کہاں یہ مسائل ہے میرے پیارے بھائی, یہ مسائل ہیں ان لوگوں کے کہ ہمیں یہ مل جائے, ہمیں کھانا گھر کا مل جائے, ہمیں مشقتی مل جائیں, ٹیلی ویژن مل جائیں. اور جیل میں اچھا پھر آپ کو بتاؤں, اڈیالہ جیل میں وہ بیڈ ویڈ ٹی وی شی وی سارے رانا صاحب پہنچ گئے وہاں پہ. تو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے جیل حکام نے کہا بھائی ابھی ہمیں تو کوئی اجازت نہیں ہے اس کی, اور 1 کلاس تو ہوتی نہیں ہے, اب تو جیلوں میں صرف 20 کلاس. انہوں نے کہا نہیں صدر پاکستان رہے ہیں بھائی, 1 کلاس جیل چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا وہ تو ہوتا نہیں, لیکن یہ سامان آپ یہ بیڈ ویڈ سارے ادھر رکھ دیں, اس کو ہم پورا سکین کریں گے اس لیے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو. تو مجھے بتائیں بھئی یہ آپ کہہ رہے ہیں فخر صاحب کہ جی بڑا زبردست ہو گیا, بتا دیا ساری صورتحال, قوم یکسو ہے. یہ تو ادھر سیاپے ہیں ان کے رولے ڈلے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے وہ ان کو رہا کرو, ان کو ہمارے قائدین کو رہا کرو. اگر آپ ان کو رہا نہیں کرتے تو یہ تو یکجہتی نہیں پیدا ہوگی کشمیر کے لیے, یہ تو قوم ڈیوائیڈڈ رہے گی. آپ پیسے مانگ رہے ہیں ہم سے. کاش سبھی صاحب, آپ احسن اقبال صاحب اور میاں نواز شریف جو ہے نا اس وقت جب مودی پاکستان کے دورے پہ آیا تھا اور میاں نواز شریف ان کو جاتی عمرہ لے گئے تھے, وہیں پکڑ کے بٹھا لیتے اور کہتے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کرو گے, بیٹھو یہاں پہ ہمارے ساتھ اس مسئلے کو حل کرو. کیا ہی بہتر ہوتا اس وقت. میری بات سنیں رانا صاحب, آج آپ مجھے ہمیشہ بتاتے ہیں کیا کہا تھا سرتاج عزیز صاحب نے آپ کو, مجھے یہ بتائیں جب یہ کارگل کا ایشو ہوا تھا, آج بتا دیں آپ ذرا. دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ یہ کارگل والا معاملہ جو ہے وہ جنگ, جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ یہ میاں نواز شریف کے کرتوتوں کی وجہ سے, اس کے انڈیا سے گٹھ جوڑ کی وجہ سے انہوں نے اس سارے معاملے کو خراب کیا.
آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو بات کی ان کی خواہش کیا تھی کہ یہ دلی میں جا کر فوجیں واپس بلانے کا اعلان یہ فخر یہ سنیں اچھا یہ کس نے بتائی امریکہ گئے یہ بات آپ کو کس نے بتائی سرتاج عزیز صاحب نے اس کا کوئی وٹنس بھی تھا ہاں وہ ایک اور بھی ہمارے دوست تھے ساتھ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا جا کے کارگل سے فوجوں کی واپسی کا اعلان کریں یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ان کی سوچ کیسی مکرو سوچ تھی مائی گڈنس تو سمیع صاحب بات یہ ہے آپ نے جو بات کی ہے نا یہ دیکھیں ان کے دور میں تو مسئلہ کشمیر کو جان بوجھ کر سرد خانے میں ڈالا گیا آپ یہ آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ موقع ہے مریم نواز کی تصویریں وہ کوئی جہاد کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے کوئی جیل میں گئی ہے وہ کشمیری خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین ظلم اور یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب ان کو بھی شرم حیا نام کی چیز کوئی پاس سے نہیں گزری کہ وہ ان کی تصویر لے کر کھڑے ہیں اور بھائی کشمیری عورتوں کی کشمیری بچوں کی تصویریں لے کر کھڑے ہو وہ اقوام عالم کو دکھاؤ یہ سمیع صاحب بہت بڑی سازش ہے انڈیا کی فیور میں جو یہ نواز شریف اور اس کے ساتھی کر رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے اس پہ سے زیادہ ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بڑے کیونکہ یہ بے ایمان لوگ ہیں یہ رانا صاحب آپ کی بات بڑی صحیح ہے کیونکہ میں بہت سارے جو انڈین جرنلسٹ جو وی لاگ کر رہے ہیں ان کے جو سیاستدان ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ساری اپوزیشن کو لاک کر دیا مودی نے تو آپ تو پاکستانی سیاستدانوں کو آپ نے لاک کیا ہے وہ ایک شیکھر گپتا کی میں سن رہا تھا بات وہ نام لے رہا تھا آپ نے زرداری کو بند کر دیا آپ نے مریم کو بند کر دیا آپ نے نواز شریف کو بند کر دیا آپ نے پتہ نہیں اس کو بند کر دیا اور آپ نے سب کو بند کر دیا آپ پروگرام نہیں چلنے دے رہے اور پھر اتنی محبت سے حامد میر صاحب کا ذکر کر رہے تھے مجھے تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں حامد میر ہم میں سے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہیں بہرحال ایک بڑی عجیب سی بات تھی یہاں پر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں لیکن جب واپس آتا ہوں نا رانا صاحب تو میں آپ کو جو انڈین سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی ایک گفتگو حامد میر صاحب کے ساتھ میں وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور ذرا آپ انداز تکلم دیکھیے گا حامد میر صاحب کا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے بہتر ہوتی ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ نے سنی گفتگو چائنیز امبیسڈر کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد پھر امبیسڈر ملیحہ لودھی کی بات بھی سنی جو چائنا کے سفیر نے گفتگو کی اس نے بالکل جو بلڈ اپ کیا تھا نریندر مودی نے پچھلے 2 ہفتوں میں کہ یہ کوئی انٹرنل معاملہ ہے اور بس 70 دنوں میں ہم نے طے کر دیا جو 70 سال میں طے نہیں ہوا آج سناٹے دار تھپڑ ڈپلومیٹک تھپڑ نریندر مودی کے منہ پہ مارا چائنا نے اور کہا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت اس کو جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کی لائٹ میں ان کو طے کرنا ہوگا اب وہ جو راج ناتھ ہیں وہ جو نریندر مودی ہیں اور وہ وہاں پر جو بی جے پی کے جو ہندو سپرمسٹ ہیں آج ان کے منہ پر جو تھپڑوں کی بارش کی ہے یہ سفارتی تھپڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ مارے چائنا نے اور اس کے بعد پھر جو ملیحہ لودھی نے جو گفتگو کی جو پاکستان کی مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان اور یہ صرف یہ ایک ابتدا ہے ہر فورم پر جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اور یہ کام یہ اس وقت تک پاکستان یہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اس معاملے پر جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا فخر چائنا نے تو آج یہ ثابت کر دیا کہ صرف عمران خان کشمیریوں کے امبیسڈر نہیں ہیں چائنیز بھی کشمیریوں کے امبیسڈر ہیں اور انہوں نے بھارت کو وہ دکھا دیا جو آئینہ جس میں مجھے نہیں پتا وہ باندر اپنی کیسی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے اب بالکل اس وقت دلی کے ایوانوں میں تو سناٹا چھائی گیا ہوگا اور چائنا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان کا آئرن بردر ہے آل ویدر فرینڈ ہے بلکہ کشمیریوں کا بھی اب چین باقاعدہ سے سفیر بن کر سامنے آیا ہے اور جس طرح سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں آج یہ مسئلہ کشمیر جو ہے کشمیریوں کی آواز جو ہے ان کی جدوجہد آزادی کی جو آواز ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم اور بربری کیا جا رہا ہے آج سلامتی کونسل میں باقاعدہ
اس پہ ڈسکشن ہوئی اور ان کی آواز وہاں تک پہنچ گئی اور چین نے یہ کام کر دکھایا. نہ صرف یہ کام کر دکھایا بلکہ واضح طور پر ایک پوزیشن بھی چین نے لے لی ہے کہ بھارت کی طرف سے, مودی کی طرف سے جو آئینی ترمیم کی گئی, اسکریپ کیا گیا 370, اس سے جو کشمیر کا سٹیٹس ہے اس میں وہ تبدیلی نہیں لا سکا اور نہ ہی آ سکتی ہے. اس وقت جو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اچھا ہی حل فخر, ہے. شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ گو اینڈ لسن ٹو دا فارن منسٹر آف پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.